अस्सलाम वालेकुम, सुनो न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम लाइव जामी में आपके साथ मोहम्मद अजमल जामी। सूरत हाल ईरान अमेरिका के कशीदगी और तनाज़े में कुछ यूँ है कि सीज़ फायर का ऐलान तो किया गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए, ईरानियन जवाब का इंतज़ार भी किया डोनाल्ड ट्रंप ने, लेकिन आज वो बोल पड़े और उन्होंने कहा आबना हुर्मुज़ बंद रहेगी और वहाँ पर जितनी भी कश्तियाँ बाकी हैं ईरान की उनको तबाह किया जाएगा, स्पेशली जो माइंस हैं उनको क्लियर किया जाएगा। और ये ऐलान उन्होंने उस वक्त किया जब कल रात जॉन सी फैलन जो उनके सेक्रेटरी नेवी हैं या तो वो स्टेप डाउन कर गए या उन्हें निकाल दिया गया। पीट हेग्सेट जो सेक्रेटरी वॉर हैं ये उनके दौर का 22वां कारनामा है। मजमूई तौर पर एक बरस के अंदर 22 जर्नैल, सेक्रेटरी और अहम तरीन ओहदेदार वो खा चुके, हड़प कर चुके या उन्हें फारिग कर चुके। तो यूँ लगता है कि इन साहब की जो रुखसती है उसके बाद आज का उनका ट्वीट स्टेट ऑफ हुर्मुज़ केस में जिसने फैसला करना था नेवी की माइट का, उसका और ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ। फिर उसके बाद अभी तक ईरान ने कोई वाज़ेह जवाब हिकमत अमली इख्तियार नहीं की कि क्या उन्होंने सेकंड राउंड में इस्लामाबाद आना है या नहीं आना। हाँ, स्टेट ऑफ हुर्मुज़ में जो अमेरिका ने तोशका नामी वेसल का इंजन रूम में उसमें सुराख किया, उसको कब्जे में लिया, वीडियो जारी की, तो जवाब में ईरान ने जो अपना कंट्रोल है इसी आबना हुर्मुज़ के ऊपर उस पर मबनी विजुअल्स भी जारी किए कि इन्होंने SMC फ्रांसिस्का नामी जो कार्गो जहाज़ था उसको कैसे कब्जे में लिया, छोटी कश्तियों के जरिए इन्होंने फुटेज बनाई और दिखाया कि कंट्रोल तो ईरान के पास है। तो बज़ाहिर अभी तक के ऑप्टिक्स बता रहे हैं कि मुज़ाकरात की बजाय कशीदगी बढ़ी है। हाँ, एक खबर इस्लामाबाद से ज़रूर मुझे मिल रही है, वो ये है कि जो इब्तदाई पार्टीज़ आई थी टेक्निकल नौयत की जो अहम डेलीगेशन के साथ आती हैं अमेरिका की, वो जहाज़ अभी तक पाकिस्तान में मौजूद है, वो लोग यहाँ पे मौजूद हैं। एंटीसिपेट इस्लामाबाद कर रहा है, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर की मुलाकात हो चीनी सफ़ीर के साथ, इसहाक डार साहब के राब्ते हों, मोहसिन नकवी की अमरीकी सफ़ीर से रब्ताकारी हो, जिससे ये तासुर मिलता है कि कोशिशें जारी हैं कि फ़रीक़ैन इस्लामाबाद आन बैठें दूसरे राउंड के लिए मुज़ाकरात करें। पाकिस्तान कुछ प्रपोजल्स भी दे रहा है, वो बाद में मैं डिस्कस करूँगा, लेकिन आज शाम जो ट्रंप ने ऐलान किया उसमें वो दूसरा ऐलान ये करते हैं कि ईरानियन के हाँ क़यादत का फुक़दान है, मॉडरेट लोग भी हैं, हार्डलाइनर्स भी हैं। ये दोनों जो ऐलानात हैं आबना हुर्मुज़ पर कंट्रोल और तबाह करने के और फिर ईरानियन क़यादत को मरूद इल्ज़ाम ठहराने के, क्या ये प्रेशर बिल्डिंग टैक्टिक्स हैं या किसी जंग की तैयारी है? सबसे अहम सवाल ये, पाकिस्तान का किरदार क्या होगा? नंबर 2। तीसरा नुकता आपको मैं अर्ज़ करूँ कि आज AP ने एक सर्वे जारी किया, एसोसिएटेड प्रेस ने, वो ट्रंप की परफॉर्मेंस के हवाले से, और ये सर्वे जब फॉक्स न्यूज़ पर नशर होता है AP की कर्टेसी के साथ, तो दैट स्पीक्स वॉल्यूम। फॉक्स TV, अगर आप मैं कहूँ कि ट्रंप सरकार का हामी, उनका माउथ पीस है, तो ये गलत नहीं होगा। मिड टर्म आ रहा है आगे से नवंबर में, और इकोनॉमिस्ट ने आज दावा किया अपनी एक रिपोर्ट में कि ये इनको झटका मिल सकता है मिड टर्म का। 67% डिसअप्रूव आया है डोनाल्ड ट्रंप का, 33% ने अप्रूवल दी है कि हम इनसे मुत्तफिक हैं। अगर हम इस सर्वे का तफसीली जायज़ा लें तो आप देख सकते हैं कि ओवरऑल ये 67 और 33 की रेशो है, लेकिन रिपब्लिकन्स के यहाँ भी बड़ा डिप आया है। रिपब्लिकन्स जिनके जानिब से तवक्को थी कि वो 80-90% सपोर्ट करेंगे, वो सिर्फ 68% सपोर्ट कर रहे हैं। 31% आर अगेंस्ट दी एक्शंस बीइंग टेकन बाय डोनाल्ड ट्रंप। इंडिपेंडेंट्स जो हैं, आज़ाद राय रखने वाले, 76%, सबसे ज़्यादा मेजॉरिटी, वो इसके खिलाफ हैं। डेमोक्रेट्स तो ऑब्वियसली इसके खिलाफ होंगे ही। तो अब ये सूरत हाल क्या एक और जंग को जन्म देगी? व्हाट एग्जैक्टली डोनाल्ड ट्रंप इज़ ट्राइंग टू अचीव थ्रू दीज टैक्टिक्स, इस सब पे बात करने के लिए आज मैंने ज़हमत दी है जनाब रिटायर्ड नासिर खान जंजुआ साहब को। आप साबिक मुशीर कौमी सलामती के, सियाचिन का मुहाज हो, बलूचिस्तान का मुहाज हो, सवात ऑपरेशंस हों, कौन सा ऐसा मुहाज है जहाँ उन्होंने सर्व नहीं किया हुआ, एक ऑफिसर के तौर पर, एक कमांडिंग ऑफिसर से लेकर जर्नैल के रूप में। तो इस द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी अमरीकियों को भी डील कर रखा है, उनसे आज बात करते हैं। सर बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आप मेरे पसंदीदा साबका जर्नैलों में से एक है। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। मैं समझना चाह रहा हूँ कि ये एक तरफ जुम्मे हफ्ते को ट्रंप साहब को मुज़ाकरात की ख्वाहिश है, दूसरी जानिब दो ये नए जो स्टेटमेंट ट्रंप साहब ने दिए, इससे क्या समझा जाए? ये जंग की तैयारी कर रहे हैं या सिर्फ प्रेशर बिल्ड कर रहे हैं ईरान के ऊपर? जो आपने सीक्वेंस बताई है उससे पहले बड़ी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि सीज फायर को एक्सटेंड करना। जी, सीज फायर को एक्सटेंड करना यानी कि बातचीत की उम्मीद। दूसरा, फिर जुम्मे को इम्कान जाहिर करना कि दोबारा बातचीत हो सकती है। तो दोबारा ये लगता है कि जी बातचीत की तरफ रुझान है। तो दो तीन चीज़ें हैं। एक तो ये है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी को वो मैसेज देना चाहते हैं कि मैं तो अमन पसंद आदमी हूँ, आई एम गिविंग पीस अ चांस। दूसरा, जब वो जुम्मे की बात करते हैं तो ग्लोबल इकोनॉमी को जो उन्होंने केओस में डाला हुआ है,
اس کو سہارا دیتے ہیں. اس کو سہارا دیتے ہیں کہ 2 دن کی بات ہے. ہاں یعنی کہ مسٹر ٹرمپ جب بات کرتے ہیں تو وہ ایک وقت میں بہت ساری چیزوں کو کور کر رہے ہوتے ہیں. وہ گلوبل پاور پالیٹکس کو کور کر رہے ہوتے ہیں, وہ انٹرنیشنل اکنامک کو کور کر رہے ہوتے ہیں, وہ انٹرنیشنل اکنامک سٹرکچرنگ جو فیوچر میں افیکٹ ہو سکتی ہے اس کو کر رہے ہوتے ہیں, اور پھر وہ ایڈورسری کو بھی کر رہے ہوتے ہیں. یعنی کہ ایران کو بھی کر رہے ہوتے ہیں. ایران کو ہی مخاطب کر رہے ہیں. جی, ایران کو بھی مخاطب کرتے ہیں. تو آپ دیکھیے کہ ہم بہت ساری باتیں ان کے متعلق کہتے ہیں, لیکن وہ ان کے کینوس پہ بہت ساری چیزیں ہیں, تو وہ ایک وقت میں ہر کسی چیز کو ایڈریس کرتے ہیں. اچھا, کہاں پہ یہ چیزیں تھوڑی غلط ہو جاتی ہیں؟ ایک تو کلیئرلی نظر آتا ہے کہ ملٹری سپیورٹی تو ان کے پاس ہے ہی ہے. دوسرا وہی ہائی ہینڈڈنس پھر اس میں آ جاتی ہے. ٹھیک. اچھا, پھر وہ میرے خیال میں جو وکٹری سپیچ کے موڈ میں رہتے ہیں ہر وقت, ہاں, ان کو ایک میڈل چاہیے, ٹرافی چاہیے. تو وہ والا موڈ ہے ان کا, وکٹری سپیچ والا. یعنی کہ وہ چیزیں جو کبھی وہ سمجھتے ہیں کہ میں کہوں گا, وہ بیچ بیچ میں ظاہر ہو جاتی. لیکن دراصل بات یہ ہے, دیکھیے کتنا ایک اچھا کام ہے جی, سیز فائر ہوا ہے. لیکن کیا ہوا ہے سیز فائر؟ سیز فائر یہ ہوا ہے کہ ایئر وارفیئر سے, میزائل وارفیئر سے نیول وارفیئر پہ آپ نیول وارفیئر پہ آ گئے. تو فرق کہاں پہ پڑا ہے؟ تو ابھی اسی طرح کی صورتحال کو دیکھتے ہوئے, مسٹر ٹرمپ کے بیانات کو دیکھتے ہوئے, جو ایران نے اسٹریٹجی اپنائی not to come for a dialogue, this is a clear cut strategy کہ we are not there on the table with you. اگر آپ اسی طریقے اگر آ تو اگر آپ اسی طریقے سے پروسیڈ کریں گے تو میرے خیال میں مسٹر ٹرمپ کی وجہ سے یہ جو گفتگو والا عمل ہے وہ اتنا ہی ڈسٹنٹ ہوتا جا رہا ہے, اور وہ ابھی اس کو مینیج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو بیسیکلی نو ہی از انٹو نیول وارفیئر, جس کا کہ آپ نے دیکھا کہ وہاں پہ ڈفرینس آف اوپینین تھا, تو انہوں نے اس کو فارغ کر دیا. جان سی فیلن کو, سیکرٹری نیوی. جی وہ بندہ جو ٹرمپ کے لیے چندے اکٹھے کرتا تھا کہ مجھے یہ صدر چاہیے, ملینز آف ڈالر کا چندہ اکٹھا کیا اور پھر اسے سیکرٹری نیول بنایا, اور اس نے کنٹرول کرنا نا بیسیکلی. اچھا, اس سے پہلے آرمی چیف بھی فارغ کیا گیا. اور میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں آپ سے کہ یہ جو کل رات جس بندے کو فارغ کیا یا اس نے استعفیٰ دیا یا استعفیٰ لیا گیا, اس سے تو یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ شاید آبنہ ہرمز یا ایران کے بارے میں جو نیول اپروچ ہے امریکہ کی, اس میں فیصلہ ساز اور جنہوں نے ایگزیکیوٹ کرنا ہے ان کے بیچ میں ڈفرینس آف اوپینین ہے. ایک دوسرا, آرمڈ کمیٹی کے اندر پینٹاگون نے بریفنگ دی کہ اگر آج جنگ ختم بھی ہو جائے تو 6 ماہ لگیں گے کم از کم اسٹیٹ آف ہرمز کو کلیئر کرنے میں. تو یہ کال فیل میں اور جو حقیقت پر مبنی رپورٹس اس میں تضاد, اور پھر ٹرمپ کی یہ بڑکیں, اس سے کیا مراد ہے؟ دیکھیے جانی صاحب, آپ نے بہت اچھے جو ہے ڈسپلے کیا وہ جو ڈیٹا ہے جی, اور ہاؤ اوپینین از یو نو شیپ اپ ہو رہا ہے. اصل میں آپ دیکھیے کہ یہ جو وار ہے, دس ہیز بیکم ویری انپاپولر وار, اینڈ دس از این انلیگل وار. ایران یہ کہتا ہے, اب تو پوری دنیا بھی یہ کہتی ہے, یورپ بھی ڈسٹنٹ کر رہا ہے. مسٹر ٹرمپ کے ساتھ انہوں نے, یورپ نے, نیٹو نے جوائن نہیں کیا. تو دیکھنے کی کیا بات ہے کہ دنیا بھی ایز سچ مسٹر ٹرمپ کے ساتھ نہیں ہے. اس پہ امریکن پبلک بھی اس کے ساتھ نہیں ہے, پھر ملٹری تھاٹ بھی ان کے ساتھ نہیں ہے. یہ ثبوت اس بات جی, کیونکہ اتنے سارے جنرلز کو سیک کرنے کا مطلب کیا ہے, اینڈ دیٹ ٹو ڈیورنگ دی وار. دیٹ ٹو ڈیورنگ دا وار. اس کا مطلب ہے ڈفرینس آف اوپینین ہے. وہ جو اب وہ جو آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں نا, اور اپنے ٹویٹ میں کہہ رہے ہیں کہ جی ایران میں ہارڈ لائنرز ہیں اور ماڈریٹ ایلیمنٹ اور یہ وہ سارا کچھ, دے آر ناٹ آن ون پیج, اور یا کہہ رہے ہیں متفقہ پوائنٹس ایران کے آ جائیں. بیسیکلی یو ایس کے اندر کی دراڑیں, اور پھر جو اکنامک کیوس جو انہوں نے پوری دنیا کا جو کریٹ کر دیا ہے اور جیپوڈی کر دی ہے اس میں اکنامک سفیر میں, تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا آپ اس طرف پوائنٹ کر رہی ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ ایران میں
قیادت کا فقدان یا ہارڈ لائنر اور ماڈریٹ کے بیچ میں کوئی تفریق ہے، اور اس جنگ نے ایران کی فیصلہ سازی کے اوپر کوئی اثر ڈالا ہے جو ٹرمپ کلیم کر رہے ہیں؟ کیونکہ بظاہر تو صورتحال اس کے برعکس دکھائی دیتی ہے وہاں پہ۔ جامی صاحب، میں نے ایک آدھی جگہ پہ ایکسپلین بھی کیا ہے، میں دوبارہ ایک بات کہنا چاہوں گا کہ ایک چیز ہوتی ہے برنک مین شپ، یعنی کہ دوسرے کو، اپنے ایڈورسری کو برنک تک لے جانا، اس کو ڈیزاسٹر شو کرنا۔ تو بیسیکلی دیٹ از ٹو میک شور کہ اس کا ایڈورسری جو ہے وہ بیک ڈاؤن کر جائے۔ تو ابھی آپ دیکھیے گا کہ جنگ تو فی الحال رکی ہوئی ہے، جی، تو جنگ سکویز ہو کے کیا ہوا، ٹیبل پہ آئی۔ ٹیبل پہ بھی وہ بات نہیں بنی، اب وہ نیول وارفیئر کی طرف چلی گئی ہے۔ تو بیسیکلی یہ ساری بات چیت، یہ سارا ریٹرک، دوسرے کو نیچا دکھانا، یہ ایک طرح کی سائیکو تھراپی ہے۔ ایک طریقے سے اپنے آپ کو ونڈیکیٹ کرنے والی باتیں ہیں، ایک طرف سے پبلک سپورٹ کو الائیو رکھنے والی باتیں، اور یہ جو پریشر ہے مڈ ٹرم الیکشن والا، چائنا کی وزٹ والا، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں نا، یہ بھی وے کرنا شروع ہو گئی ہیں۔ اور بیسیکلی دیکھیے، ہر ملک کی ایک ریزرو کیپیسٹی ہوتی ہے، ریزرو ہیں، وہ اپنا یہ چیزیں جو ہے انرجی کو سٹور کر کے رکھتے ہیں۔ بہت دن ہو گئے، لیکن پھر بھی جوں یہ دنیا کے ریزروز ڈپلیٹ ہوں گے تو پھر ہر کوئی اٹھے گا، ہر کوئی ود دیٹ کنٹمپٹ کہ اٹ از بیکاز آف مسٹر ٹرمپ، تو یہ ایفیکٹ بھی شو ہونا شروع ہو جائے۔ صاحب، امریکہ کے اس سے پہلے جتنے بھی وینچرز ہیں، چاہے وہ ویتنام سے ہوں، لبنان میں ہوں، اپنا لیبیا میں ہوں، عراق میں ہوں، افغانستان میں ہوں، یا ورلڈ وائڈ جو ان کی انگیجمنٹ سے، ان سے یہ والی جنگ کیسے مختلف ہے؟ کیسے ایران اس میں اسٹینڈ آؤٹ کرتا ہے؟ واٹ آر دا بیسک ڈفرینسز؟ میں ایک جرنل سے اگر سمجھوں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو آپ نے بات کی ہے نا کہ اس سے کیسے ڈفرینٹ ہے، تو بیسیکلی ایک سیکوینس کا حصہ ہے یہ ایران، پارٹ آف سم گرینڈ پلان، پارٹ آف اے گرینڈ پلان۔ تو اب آپ کو تو میں آدھی بات کروں آپ کو سمجھ آ جاتی ہے، لیکن تھوڑا سا مجھے ایکسپلین کرنے کا اگر موقع دیں۔ جی پلیز۔ ہاں جی، تو ٹورڈز دی اینڈ آف لاسٹ سینچری، وہ کولڈ وار کی سینچری تھی، تو ابھی کولڈ وار تو ختم ہو گئی، تو اب کیا کرنا تھا؟ تو اس وقت 3 چیلنجز ابھر کے آئے۔ ایک یہ تھا کہ رائزنگ چائنا ہے، اس کو کنٹین کرنا ہے، تو اس کا کنٹینمنٹ آف چائنا کی پالیسی بنائی گئی۔ پھر رشیا ول ریسرچ، تو پریونشن آف رشین ریسرجنس کی پالیسی بنائی گئی، اور جیسے یوکرین کی وار جو 4 سال ہو گئے۔ اچھا، تیسرا چیلنج یہ تھا کہ مسلم ورلڈ ول بیکم مور پراسپرس، وار اگینسٹ ٹیررزم۔ تو اس کے لیے جو بیانیہ نیریٹو بنایا گیا وہ وار آن ٹیرر بنایا گیا۔ تو سب سے پہلے افغانستان آئے، اور افغانستان چونکہ کنٹینمنٹ آف چائنا میں بھی فٹ ہوتا تھا تو سیکوینس وہاں سے شروع ہوئی۔ پھر ان کو بالکل ایسے جیسے ایران کے نیوکلیر کیپیبلٹی نظر آتی ہے، تو ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن عراق کے نظر آئے، تو پھر یہ سارے ادھر چڑھ دوڑے۔ تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ صدام حسین کو انہوں نے پھانسی دی، پھر اس کا نام انہوں نے عرب سپرنگ رکھ دیا۔ پھر یہ سیریا میں جا گھسے، لیبیا میں جا گھسے، ٹونیشیا میں جا گھسے، ایجپٹ میں جا گھسے، پھر انہوں نے ساروں کو ایروڈ کر دیا، ڈسنٹیگریٹ کر دیا، یہ جو ہمارے جتنے پرومیننٹ لیڈرز ہیں ان کو مار دیا۔ بالکل ٹھیک۔ اور پھر ہماری وہ آواز بھی جب گم ہو گئی، کیونکہ ہم ٹوٹ پھوٹ گئے تھے، تو جو ممالک ان کے لیے سونے کی چڑیا تھے، سعودی عربیہ، قطر اور یہ والا جو جی سی سی ہے، ان کو انہوں نے اسی عرب سپرنگ میں سبجوگیٹ کر کے یہاں پہ اپنے اڈے بنا لیے، بیسز بنا لی، انویسٹمنٹ کہ آپ انسیکیور ہیں، وی آر گیونگ یو دا سیکورٹی۔ اب جب یہ سارا کام ہو گیا تو پھر اسرائیل کی باری آئی کہ اب غزہ شروع کرو، تو غزہ انہوں نے شروع کیا۔ غزہ کے اندر انہوں نے جو ایران کا فارورڈ پوسچر ہے، ہوتیز، حزب اللہ، حماس، جب ان کو اچھا سفیشینٹلی ڈینٹ کیا تو پھر اس کے بعد ایران کی باری آئی، میک سینس، اور اس سے پہلے ہماری بھی باری آئی۔ تو آپ ذرا سوچئے کہ ایک طرف سے انڈیا ہم سے لڑ رہا ہوتا، ایک طرف سے اسرائیل
اور یو ایس ایران سے لڑ رہے ہوتے تو یہ کام تو پورا ہو گیا تھا نا. اور ٹرکی میں بھی پھر آپ کو پتا ہے کہ کو ہوا. بالکل. تو یہ ساری جو ہے نا مسلم ورلڈ کو انہوں نے روڈ کر کے رکھ دیا, شٹر کر کے رکھ دیا. تو یہ اب کیا موازنہ میں آپ کو بتاؤں آپ کے سوال کا کہ ان سے کیسے مختلف ہے. ایک وقت عراق میں بھی ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن نظر آئے تھے, تو انہوں نے نیوکلیر ان کو ایران کا نظر آتا تھا بیکاز اسرائیل انسیکیور تھا. میزائل ٹیکنالوجی کی وجہ سے اسرائیل انسیکیور تھا. تو پہلی کوشش میں تو یہ ڈسٹروائے نہیں کر سکے, تو اب دوبارہ وہی کام کرنے آئے ہیں, ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن یا نیوکلیر کیپیبلٹی ختم کرنے. لیکن جو ایران کی ایک ڈی سینٹرلائز کمانڈ کا جو فینومینا ہے, یوزلی تو سینٹرلائزڈ ہوتی ہے, اور جو ان کی تیاری تھی, اور ابھی بھی ان کے ماہرین اور دنیا بھر کے ایکسپرٹس کہتے ہیں کہ دے کین گو اپ ٹو 5 years, تو وہ باقی ممالک جن کا آپ ذکر کر رہے ہیں, دیٹ از ان لائک دیم. اٹ سیمس کہ دے ور آلریڈی پریپیرنگ فار دس, کہ ہم نے جو ان کی ملٹری ٹیکٹکس تھیں کیا وہ ان ممالک سے مختلف تھیں, اور انہوں نے واقعی کسی حد تک امریکہ کو ایگزاسٹ کیا. دیکھیے چونکہ میں نے آپ کو بتایا ڈسپائٹ ہیوی لاس, دیکھیے میں نے آپ کو بتایا نا, چونکہ وہ ایک سیکوینس میں بات ہوئی ہے, تو اس سینچری کے آغاز سے 9/11 سے جب وہ دیکھتے ہیں آپ کے سامنے وار ہو رہی ہے اور ڈیزائن کیا چل رہا ہے, تو ان کو اندازہ تھا بیکاز جو اسرائیل ہے وہ اٹ از اندر یو ایس. جی. تو اب ان کو یہ اندازہ تھا. پھر اس سے بھی پچھلی صدی کے بھی 20-30 سال جو ہیں وہ ایران کو ہمیشہ ہی سبجوگیٹ کرنے کی کوشش کرتے رہے. تو دے ور فلی اویئر کہ واٹ از ہیپننگ. تو وہ انہوں نے اس طریقے سے اپنے آپ کو کنفیگر کیا, انہوں نے اپنی ڈیولپمنٹ اسٹریٹجیز بنائیں, ان کو پتہ تھا کہ ان کی ایج کس چیز میں ہے, انڈر سینکشنز ہیں ہر چیز میں. تو وہ میزائل ٹیکنالوجی میں, ڈرون ٹیکنالوجی میں انہوں نے پھر بہت ایکسیل کیا, اینڈ دیٹ از ویئر دے ریلائڈ موسٹ, اور وہی آج ان کے سروائیول کی وجہ بنا ہے. جن صاحب تازہ ان کی جو سٹیٹمنٹ ہے اس کے مطابق کیا اسٹریٹ آف ہارمز کو اس پوری جنگ میں جو امریکہ نہیں کھلوا سکا دعووں کے باوجود, اب 3 times مور پاور کا جو آرڈر دیا اس کے ساتھ کیا امریکہ اسٹریٹ آف ہارمز کو کھلوا سکے گا؟ دیکھیے یہاں بھی ایسے بھی ہوا ہے کہ مسٹر ٹرمپ اپیل بھی کرتے رہے ہیں, ہاں کیا میرے ساتھ نہیں, ویسٹ کو بھی کرتے رہے ہیں. اچھا پھر ان کو کہیں یہ اندازہ ہوا ہے کہ ایران جو بلاک کر رہا ہے اسٹریٹ آف ہارمز, تو لیکن اپنا آئل اس کا جو ہے وہ جا رہا ہے. وہ تو جا رہے ہیں, ہاں بالکل, اور وہ کما بھی رہے تھے اس سے. تو 500 ملین جو ہے وہ ڈیلی کما رہے ہیں, وہ لکھ بھی رہے اپنے پوسٹوں میں. جی ٹھیک ہے جی. تو انہوں نے کہا کہ یار اس کو ہم کیوں نہ سکویز کریں, اکنامیکلی ہم اس کو اسٹرینگولیٹ کیوں نہ کریں. بٹ دیکھنے کی بات یہ ہے کہ دس از کٹنگ بوتھ ویز. ایران کو چوک کرتے کرتے, اسٹرینگولیٹ کرتے کرتے وہ پوری ان ممالک کو بھی اسٹرینگولیٹ کر رہے ہیں جہاں سے وہ جو ممالک یہاں سے انرجی لیتے ہیں. اور دیکھیے اس میں بڑی سیکوینس ہے. وینزویلا میں انہوں نے کیا کیا, انہوں نے چائنا کو ڈسکنیکٹ کیا انرجی سے وہاں سے, اور اب یہ بھی انڈائریکٹلی جب ایران کو اتنا وکٹمائز کر رہے ہیں تو اس میں بھی چائنا شامل ہے. تو یہ سارا انڈائریکٹ جو ہے یہ افیکٹ چائنا پہ آ رہا ہے, باقی ممالک پہ آ رہا ہے. سو واٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو ٹیل یو از کہ دیکھیں 3 ٹائم کر لیں, 4 ٹائم کر لیں, تو جو لڑائی کا طریقہ ایران کا ہے ابھی تک, بالکل ٹھیک, وہ ان میں ایک بڑی سروائیول انسٹنکٹ ہے. وہ یہ بڑی کمال کی چیز ہے کہ آپ کس طریقے سے اتنا مائٹ ہے آپ کے اوپر, اتنی ساٹیز, ایئر ساٹیز آ رہی ہیں, تو آپ اتنے موبائل ہیں, اتنے ایجائل ہیں, اتنے ہڈن ہیں ان یور انوائرمنٹ, اس طریقے سے ووون ہے کہ آپ پھر بھی نہ رسپونڈ کر رہے ہیں اپنے میزائلز کے ساتھ. حالانکہ میزائل جہاں سے فائر ہو جائے تو آپ کا پوائنٹ آف اوریجن ڈیٹیکٹ کرنا ٹریس ہو جاتا ہے. تو بٹ لک ایٹ دیم کہ یہ ماشاءاللہ جس طرح ویٹنامیز کرتے تھے اسی طریقے سے یہ لگے ہوئے. تو ابھی یہ کہا جائے کہ جی اس کو 3 ٹائمز کر دیں زیادہ, تو 3 ٹائمز کر دیں, اوکے. تو ابھی یہ نیول وارفیئر میں انگیج ہو جائے گا مسٹر ٹرمپ, اور جو باقی سارے جو یہاں سے آئل لیتے ہیں دے ول گیٹ افیکٹڈ. تو
इंटरनेशनल और ग्लोबल इकोनॉमी को भी केओस में डाल दिया। ٹھیک، ایک چھوٹی سی سر میں بریک لے رہا ہوں کیونکہ اب ہم نے اس کو بھی ڈسکس کرنا ہے کہ پاکستان کیسے ایمرج ہوا، اسپیشلی انڈیا کے ساتھ کانفلکٹ کے بعد اب پوری دنیا تائید کرے، ایران بھی پاکستان کی تائید کر رہا ہے، امریکہ بھی تائید کر رہا ہے، تو پاکستان کا یہ جو رول ہمارے سامنے آیا اس کے اوپر بھی بات کریں گے چھوٹی سی بریک کے بعد میرے ساتھ۔ پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں، جنرل ناصر جنجوعہ صاحب تشریف ہے۔ جنرل صاحب، آپ پاکستان کے کردار کی بات کرتے ہیں، پہلے انڈیا اور اس کے بعد ایران کے معاملے میں جو جس طرح سینٹر سٹیج پہ پاکستان ایمرج ہوا کہ ایرانین قیادت ہو، پارلیمان ہو، عوام ہو، شکریہ پاکستان، امریکی قیادت، امریکی صدر ہوں، مائی فیورٹ فیلڈ مارشل، مائی فیورٹ پرائم منسٹر، انڈیا جو ہمیں سال ڈیٹ تک کہہ رہا تھا ڈپلومیٹک آئسولیشن کا شکار ہے پاکستان۔ میں نے جے شنکر کی وہ تقریر سنی ہوئی ہے، پاکستان کا ذکر ہے، اس نے کہا کون سا پاکستان؟ آج وہی ڈپلومیٹک آئسولیشن کا شکار ہیں اور ہیل ہول کا نام دیا ٹرمپ نے آج انڈیا کو۔ تو یہ جو ایمرجنس ہوئی پاکستان کی سینٹر سٹیج میں، اس کے یہ کیسے ہوئی اور یہ آگے کیسے مینیفیسٹ ہوگی فار اے برائٹ فیوچر آف پاکستان؟ ویری امپورٹنٹ کویسچن۔ سب سے پہلی بات تو ہے جو کچھ ایونٹس ہوئے اور پرٹیکولرلی مارکا حق، تو پھر انسان یہی کہہ سکتا ہے یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے، پھر آپ کہتے ہیں من جانب اللہ، واہ، ٹھیک ہے، بے شک، تو پھر آپ کہتے ہیں وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، میرے لیے میرا اللہ ہی کافی ہے، بے شک، تو کارسازی پھر وہ کرتا ہے نا۔ لیکن آفرین ہے ہماری لیڈرشپ پہ بھی، جس طریقے سے وہ اپنے آپ کو کنڈکٹ کریں اور پاک عوام پہ بھی جس طریقے سے وہ کنڈکٹ کریں۔ ابھی ہمارے تمام اخلاقیات کے مطابق، میرا مطلب ہے ہمارا ایز اے نیشن جو ہے کمال نیشنل بیہیویئر اور لیڈرشپ بیہیویئر ہے، بالکل، ان دونوں سینیریوز میں، دونوں سینیریوز میں۔ تو اس میں لیڈرشپ اور ہماری پاک عوام جو ہے نا، یہ اور پاکستان، تو یہ بہت مبارکباد کے حقدار ہیں۔ دیکھیے ہماری اڑان جو ہے، ہم نے بہت زیادہ مشکل وقت دیکھا، بہت زیادہ وقت ہم نے یہ افغانستان میں انڈیا کے ساتھ جنگیں کرتے ہوئے گزارا۔ اصل ہمارا مارکہ حق سے جو پرواز ہے وہ شروع ہوئی ہے۔ ٹھیک، اس سے پہلے ہم نے مشکل وقت جیسے شیب ابی طالب کا ایک سفر ہے نا، اب ہمارا سفر جو ہے وہ پرواز، میں چاہتا ہوں کہ میں لوگوں کو بتاؤں کہ ہم کس پرواز کے مسافر ہیں۔ بے شک، تو یہ 10 مئی کو ہمارا یہ آغاز شروع ہوا ہے اگینسٹ انڈیا، اگینسٹ انڈیا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنا یونیکلی پوزیشن کیا ہے اس دنیا میں کہ آپ دیکھیے کئی دفعہ سارے کام آپ نہیں کرتے، کچھ چیزیں اور بھی ہو رہی ہوتی ہیں، تو کوئکلی جس طریقے سے مسٹر ٹرمپ نے وینزویلا کے ساتھ کیا، کینیڈا کو ٹریٹ کر رہے ہیں، گرین لینڈ کو لینے کی بات کر رہے ہیں، پناما کو کرنے کی بات کر رہے ہیں، کیوبا کو کہہ رہے ہیں اگلی باری آپ کی ہے، جس طریقے سے یورپ کو ڈیل کیا ہے، نیٹو کو ڈیل کیا ہے، کوئی بھی نہیں رہا ان کے ساتھ، کوئی نہیں رہا، آئسولیٹ ہو گئے ادھر سے۔ چائنا اور رشیا بذات خود وہ ایڈورسری ان کو تصور کیا جاتا ہے۔ انڈیا جو ان کا کاؤنٹر ویٹ ٹو چائنا تھا، ہمارے ہاتھوں پٹ گیا، اور اسرائیل کا دوست، اس کو فادر لینڈ اور مدر لینڈ کے ریلیشن شپ میں وہ پارلیمان میں جا کے کہا اس نے، مودی نے، ٹھیک ہو گیا۔ تو اب باقی کیا بچا؟ جی سی سی کنٹریز میں ویسے آگ لگی ہوئی ہے، تو آسٹریلیا بچا اور افریقہ بچا ہے۔ آپ ذرا یہ رب کا یہ کرم اکنالج کریں کیا کہ بات، کس طریقے سے رب نے ہمیں یونیکلی پوزیشن کیا ہے۔ واہ، بے شک، بے شک، تو وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، تو وہ اب کیا ہے کہ ہم ایسے ملک بن کے ابھی ابھرے ہیں، اس سفر کے مسافر جو ہیں، کہ ابھی ہمیں ہر کوئی بلیو کر رہا ہے، تو ہم میں ہر کسی کو ٹرسٹ ہے۔ اور آپ دیکھیے کہ آفرین ہے کہ ہماری جو لیڈرشپ ہے، ناٹ اونلی دس کہ ہم یہ ثالثی کر رہے ہیں، اس سے بیونڈ ہے ہمارا رول، اس سے بیونڈ ہمارا رول یہ ہے کہ جو عرب ورلڈ جہاں پہ جنگ لگی ہوئی ہے، وہاں پہ ہم کس طریقے سے آگ کو ٹھنڈا کر رہے ہیں اور پورے خطے کو جلنے سے بچا رہے ہیں، کس طریقے سے ہمارے تھرو جو ہے وہ چائنا ریلیونٹ ہے۔ ایک آخری اور چھوٹا سوال، ہاں جی، ایران مذاکرات پہ آئے گا؟ بالکل آئے گا، بڑی ان میں دانش بندی ہے۔ اچھا، آپ دیکھیے انہوں نے جو ابھی جو پوزیشن اچیو کی ہے بائی ناٹ کمنگ ونس، اور جس طریقے سے ان کو وہ ایج حاصل ہوئی ہے، اور جس طریقے سے مسٹر ٹرمپ جو اتنا تل ملا رہے ہیں۔ جنگ کے دوران یونیفارم میں چیف آف آرمی اسٹاف تہران اترتا ہے 3 دن، اس کا بھی اثر ہوگا؟
دیکھیں ساری چیزوں کے اثرات ہیں، لیکن میں نے ایران کے ساتھ بھی بہت ڈیل کیا جی، تو وہ بڑی دانش مندی، بڑی بصیرت کے ساتھ یہ کرتے ہیں، اور ان میں کوئی ٹوٹ پھوٹ نہیں ہے، اور ڈی سینٹرلائزیشن ان کو سرو کرتی ہے. تو یو تھنک دے ول بی بیک آن ٹیبل؟ دے ول بی بیک آن ٹیبل آبویسلی. وہ ان کو سمجھ ہے کہ کب ٹیبل پہ بیٹھنا ہے. ہاں چلیں، یہ تو بڑی اچھا آپ کی دور اندیشی ہے، فورسی جو آپ کریں. اللہ کرے ایسا ہو، کیونکہ پوری دنیا اس کو فورسی کرنا چاہ رہی ہے. وجہ یہ ہے کہ آج ہی ایک رپورٹ شائع ہوئی ہے رائٹرز پہ، اس میں بتایا گیا کہ جنگ اگر آج بھی ختم ہو جائے تو کچھ 3 کروڑ افراد خط غربت سے نیچے چلے جائیں. تو دس ورلڈ بیڈلی نیڈس پیس، اور اس پیس میں پاکستان کا ایمبلم، پاکستان کا نام اور جھنڈا ہمیشہ سر بلند رہے گا. جان صاحب، تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. اب ہم چلیں گے سفارتی محاذ پر. ہمارے ساتھ ایک سابق سفیر موجود ہوں گے، ان سے جانیں گے کہ ٹیکٹکس کیا ہیں امریکہ کے مذاکراتی ٹیبل کے اوپر. ایک چھوٹی سی بریک کے بعد آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں. ابھی مجھے جوائن کیا جناب عمران علی صاحب نے، عمان میں سفیر رہ چکے، ان معاملات پہ گہری نظر رکھتے ہیں. آپ انہیں دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں اور پڑھ بھی رہے ہیں ان کے تجزیات کو. سر بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا. سنس یو ہیڈ بن دیئر، تو ایک ریلیونٹ اسٹیٹ میں آپ نے کام کیا ہوا ہے بینگ دی ایمبیسڈر، تو آپ کو بہتر انڈرسٹینڈنگ ہوگی. میں آپ سے فوری طور پر یہ جاننا چاہ رہا ہوں گفتگو کے آغاز میں کہ جس قسم کے پلوائے ٹرمپ صاحب آپٹ کر رہے ہیں کہ پہلے سیز فائر، اس کے بعد ایران کے ہمیں جامع رد عمل کا انتظار، لیکن ساتھ ہی اسٹیٹ آف ہرمز میں آرڈر دے دیا کہ 3 گنا زیادہ طاقت کے ساتھ تمام کشتیاں تباہ کر دیں، بند رہے گی آبِ ہرمز. اور پھر ایرانی لیڈرشپ کے اوپر کہ جی وہ ہارڈ لائنر اور ماڈریٹ کے بیچ میں پھنسے ہوئے ہیں، ان کے پاس قیادت ہی نہیں ہے. اور لکھا کہ بیڈلی آن دی بیٹل فیلڈ وی ہیو بین لوزنگ دے ہیو بین لوزنگ. اور یہ کہتے ہیں جی کہ وی ہیو ٹوٹل کنٹرول اوور دی اسٹیٹ آف ہرمز، نو شپ کین انٹر اور لیو وداؤٹ دی اپروول آف دی یو ایس نیوی. اس سب سے کیا مراد لی جائے؟ یہ ٹرمپ صاحب کیا دباؤ بڑھا رہے ہیں یا ایک جنگ کی تیاری کر رہے ہیں؟ دیکھیے، ٹرمپ جو ہے نا، ان کے بارے میں 2-3 چیزیں کلیئر ہیں جو کنسسٹنٹ ہیں ان کے بارے میں. ایک کنسسٹنٹ چیز یہ ہے کہ وہ ٹرافی چاہتے ہیں اور اپنے آپ کو تھپکی دینا چاہتے ہیں کہ انہوں نے عظیم کام کیا جو کہ انہوں نے نہیں کیا. ٹھیک، اب پورے امریکہ کو پتہ ہے، لیکن وہ یہ امپریشن دینا چاہتے ہیں کہ کسی طرح وہ یہ بتائیں کہ جی میں نے اس جنگ میں وہ کر دکھایا جو کوئی ایرانین پریزیڈنٹ پہلے نہیں کر سکا. اس لیے اس کے ساتھ ساتھ وہ جنگ ختم بھی چاہتے ہیں. وہ اب انہوں نے چین جانا ہے، چین سے پہلے انہوں نے اور کچھ چیزوں میں انٹروین کرنا ہے، تو وہ ختم بھی کرنا چاہتے ہیں، لیکن دھونس سے ختم کرنا چاہتے ہیں. تو اس لیے ایک تیسری چیز ان کی جو کنسسٹنٹ ہے، صرف ایک ہی کنسسٹنٹ تیسری چیز ہے کہ وہ کوئی موقع نہیں جانے دیتے پرائم منسٹر شہباز شریف اور اپنے فیوریٹ فیلڈ مارشل کو اپلوڈ کرنے کا. تو پاکستان کے لیے بڑی اچھی بات ہے، لیکن واحد کنسسٹنٹ چیز ہے. اور وہ ہمارے جو ایران کے ساتھ مذاکرات ہوتے ہیں، ایرانین لیڈرشپ کے ساتھ، اس میں کئی دفعہ ہمارے لیے پرابلم بھی کریٹ کر دیتی ہے. یہ بات جس کا لوگ عام طور پہ ذکر نہیں کرتے. تو اس لیے کنسسٹنسی یا اسٹریٹجی ابھی بڑے مختلف ریزن کی وجہ سے آج نیول چیف کیا ہے، لیکن چھٹی ان دا مڈل آف دا وار جان سی فیلن کی انوالوڈ ہے. ریزن جو مرضی ہو پہلے کا ہو، اس کی چھٹی ٹاپ ملٹری لیڈرشپ کی چھٹی پہلے کی ہے. کوئی ان کے سامنے ایک وار گیمنگ کے سینس میں لمبی بات چیت پروبیبلی نہیں کر پاتا. اس لیے ان کو انسٹیٹیوشن سپورٹ نہیں ہے اپنی پرسنالٹی کی وجہ سے. تو یہ ہے ان کی چیزوں کو بہت سیریسلی نہیں لینا چاہیے. مجھے پتا ہے انہوں نے جمعے کی بات کی ہے، لیکن وہ ایرانین لیڈرشپ کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے. اور کسی حد تک اگرچہ پوری طرح نہیں، یہ بات بھی درست ہے کہ ایران میں نہ صرف یہ کہ شہادتوں کی وجہ سے جی، بلکہ اس لیے بھی کہ اگلی اسیسینیشن سے ایران نے اپنے سپریم لیڈر کو بچانا ہے. تو ایک اوپن ماحول میں بیٹھ کے اپنی کیبنٹ کے ساتھ اپنے جنرلز کے ساتھ جو ہے وہ بات نہیں کر سکتے. اس کا مطلب ہے کوئی انڈائریکٹ طریقہ پیغام رسانی کا. اور میں آپ کو بتاؤں، اگر آپ نے کوئی کسی ڈیسیجن پہ پہنچنا ہو، باقی چیزیں چھوڑ دیں، ایون زوم پہ بھی بہتر ہوتا ہے کہ آپ نہ کریں، آپ سامنے بیٹھ کے کریں. چیزیں اس وقت سامنے ہوتی ہیں جب آپ اوپنلی ایک کمرے کے اندر بیٹھ کے ڈسکشن کرتے ہیں، کھل کے بات کرتے ہیں. تو ایران کی طرف سے بھی ڈیسیجن میکنگ آسان نہیں ہے.
بالکل ٹھیک. تو اس تمام حالت کے اندر اس وقت انسرٹنٹی ہے، لیکن شاید جب اینڈ آ رہا ہو تو بیٹر سینس پریویل کر جائے اچھا اس کی اور امید ہے آپ کو. دونوں اگلے مذاکرات کے لیے آ جائیں. بالکل ٹھیک. اچھا سر میں جو بیٹر سینس پریویل کر جائے کس بنیاد پہ آپ کو اس کی امید ہے؟ کیونکہ آج تک کے جو ٹیکٹکس ہیں بوتھ پارٹیز کی جانب سے وہ تو کشیدگی کی جانب جا رہے ہیں. پاکستان کی ایفرٹس اپنی جگہ، چاہے وہ امریکن ایمبیسڈر سے ملنا ہو، چینی ایمبیسڈر سے ملنا ہو، ایرانی ایمبیسڈر سے بات کرنی ہو، تو وہ کیا ییلڈ ان کر سکیں گے پاکستان کی ثالثی کی ایک دفعہ پھر یہ بیٹھ جائیں سے ایک دفعہ آخری بار؟ دیکھیں، پاکستان کی ثالثی سے زیادہ ان کو جو ان کی سچویشن ہے اس گرما گرمی کے بعد اس کا بھی احساس ہوگا. کچھ بہتر سائنس بھی آئے ہیں. ایک تو یہ کہ وہ سزائے موت جن خواتین کو دینی تھی، ٹرمپ صاحب کے مطابق ان کے اوپر ایران نے سمجھوتا اس طرح کیا کہ وہ کچھ کو چھوڑ دیا اور کچھ کو سزائے موت سے بچا لیا. یہ کوئی چھوٹا سٹیپ نہیں ہے ایران کے لیے. اب یہ علیحدہ بات ہے ٹرمپ نے یہ ریکویسٹ ہی نہ کی ہو اور وہ کلیم کر رہا ہو سکتا ہے، لیکن یہ ایک چیز ہوئی ہے. کل کی خبر یہ تھی کہ کچھ شپس کو امریکہ جانے دے رہا تھا، ایران کی کافی شپس کو. یہ بھی کانفیڈنس بلڈنگ میجر تھا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ نیچرلی ایران نے جواب دینا تھا. اس نے کچھ شپس کو روکا ہے، ان پہ فائرنگ کی ہے، ڈیٹین کیا ہے. تو اب ایران آج کی تھوڑی دیر پہلے کی خبر ہے کہ امریکہ نے ایک اور شپ کو روک لیا ہے. تو یہ تو ہو گئی ان کی وہاں کی باتیں. امریکہ کی فارورڈ اکوپمنٹ، فارورڈ سٹاف سارا آیا ہوا ہے پاکستان اسلام آباد میں. جی جی. ایران کے لیے بھی پاکستان ان لمیٹڈ اپنے آپ کو تیار نہیں کر سکتا، اپنے ملک کو پورا ہولڈ نہیں کر سکتا، ویری ٹرو. سسپینڈ نہیں کر سکتا چیزوں کو. اس لیے یہ ضروری ہے کہ یہ لوگ اب آئیں. پاکستان سے بہتر ان کو ماحول نہیں مل سکتا. جو تھوڑی سی بری بات ہوئی ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ جو ایران ہے وہ ہماری اوور ایگرنس اور ہماری بہت زیادہ امن کی طرف ہمارے آنے کو ان کے کچھ سیکشنز نے غلط نظر سے بھی دیکھا ہے. اور وہ شاید یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارا کوئی اپنا انٹرسٹ ہے. ہمارا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے. ہم نے ان سے تیل لینے کی خاطر یہ نہیں کر رہے. ہمیں پتہ ہے کہ اس جنگ کا کوئی بھی نتیجہ نکل سکتا ہے. نہ ہمیں ان سے کوئی اکنامک اسسٹنس چاہیے، نہ یوزلی ان سے کبھی ہمیں ملی ہے. ہم صرف ایران کی ٹیریٹوریل سوورنٹی کو، ان کی حکومت، ان کے عوام کو بچانا چاہتے ہیں. کسی طرح ایگریمنٹ کروا کے ان کے لوگوں کو ایک بہتر مستقبل اپنے بھائیوں کو دینا چاہتے ہیں. ویری ٹرو. اور ہمیں امریکہ کے ساتھ بھی کوئی شیورٹی نہیں ہے کہ ہم ان کی ہمیشہ کے لیے گڈ بکس میں جائیں گے. ہماری لیڈرشپ کو پتہ ہے کہ یہ اتار چڑھاؤ آتے رہتے ہیں. تو ہم نے جو کچھ کیا ہے وہ صرف ایک جنرلائزڈ مورل اور بیٹر سینس کے لیے کیا. ویری ٹرو. اچھا عمران صاحب، میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ آج ایسوسیٹڈ پریس نے ایک سروے جاری کیا، اس میں ٹرمپ صاحب کی جو اپروول ہے پارٹی اوورآل اس میں 33% نے صرف اپروو کیا ہے، 67% میجورٹی ڈس اپروو کر رہی ہے. ایون ود ان ریپبلکنس 31% ڈس اپروو کر رہے ہیں، 68% اپروو کر رہے ہیں. اور انڈیپینڈنٹ میں اگر آپ دیکھیں تو 76% ڈس اپروو کر رہے ہیں اور صرف 23% اپروو کر رہے ہیں. کیا یہ اشاریے کافی ہیں؟ اکانومسٹ کی سٹوری جو آج انہوں نے چھاپی ہوئی ہے، کینٹ وارنر نے، واشنگٹن میں ان کے کورسپونڈنٹ ہیں، کہ یہ نومبر میں ٹرمپ صاحب کے لیے تباہی کا باعث بن سکتے ہیں یہ اشاریے اور جنگ. بالکل جی. کچھ تو اینالسٹ یہ کہہ رہے ہیں امریکہ کے کہ ہی ہیز آلریڈی مڈ ٹرم تو لوز کر ہی دیا، ریپبلکن پارٹی ریکور نہیں کر سکے گی اور وہ ہار جائے گی. لیکن ریپبلکن پارٹی والے تجزیے شاید درست نہیں ہے. دیکھیں جو مڈ ویسٹرن سٹیٹس ہیں ان کو کسی ایشو پہ بھی موبلائز کرنا ہے، اور میتھمیٹکس ایسی ہے امریکی الیکشن کی کہ آپ اس میں پبلک اوپینین کے خلاف بھی جیت سکتے ہیں. ریپبلکن پارٹی کی بات کر رہا ہوں. دوسرے ان کے جو کینڈیڈیٹس ہیں ان میں روبیو اور جے ڈی وینس میں سے کوئی ہوگا، تو ان کے لیے بھی بہت مشکل ہوگا جنگ کا بار اٹھانا. لیکن ہو سکتا ہے. لیکن ابھی ان دا شارٹ رن، میڈیم رن، میرا خیال ہے بہت نقصان ہوا ہے ریپبلکن پارٹی کو. اوور آل پوری دنیا میں امریکن ساکھ کو بہت نقصان ہوا ہے. وہ بہت آرڈنری اسٹیٹ بن کے سامنے آئی ہے.
اور یہ ساکھ کسی بھی پاور کے لیے مناسب نہیں ہوتی. اور امریکہ سے بہت بہتر اسٹیٹ ہے. امریکہ اس وقت بھی یونیپولر ہے ملیٹریلی، اور اس کے علاوہ بھی اس کا جو پولیٹیکل سسٹم ہے وہ بہت دیر پا اور کامیاب ہے. تو امریکہ پہ پش اوور نہیں ہے. لیکن اس جنگ سے ان کو ایک پش اوور، ایک بیوقوفانہ ڈیسیجن میکر اور ایک امپرفیکٹ اسٹیٹ کے طور پہ سامنے آئے. صحیح. آجا سر، میں سمجھنا چاہ رہا ہوں جو مڈل ایسٹ کی اسٹیٹس ہیں، آپ بھی عمان میں رہے ہیں، اس جنگ کے کانسیکوینسز جو ان پہ آئے ہیں، کرنسی سویپ کی بات بھی ہو رہی ہے، آفٹر دی اینڈ آف دس وار وہ اسٹریٹجیکلی بھی کچھ منوورنگ چاہ رہے ہیں. وہاں کی جو اکانومی ہے، پیٹرو ڈالر ہو یا سیف ہیون فار پراپرٹی یا ڈیٹا سینٹر آئی ٹی کی ہوں، بیڈلی گاٹ ہٹ. یہ اس وقت کہاں کھڑے ہیں یہ ممالک؟ یہ کس مشکل کا شکار ہیں اور یہ کیا چاہ رہے ہیں؟ دیکھیے، یو اے ای کے علاوہ سارے جنرلی پاکستان کے ساتھ ان کی، ایون بحرین کی بھی، وہ پاکستان کی ایفرٹس کو پریز کرتے ہیں اور وہ جنگ کا خاتمہ چاہتے ہیں. ان کے ایران کے متعلق اچھے خیالات نہ بھی ہوں کچھ کے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس جنگ کا خاتمہ ہونا چاہیے. آہستہ آہستہ، ابھی نہیں، آہستہ آہستہ وہ اپنی ڈیفنس کی کیپیبلٹیز کو بڑھانے کے لیے ڈائیورسفائی کریں گے. وہ امریکہ کے علاوہ اور لوگوں سے بھی مدد مانگیں گے. ہم نے پاکستان بھی ہو سکتا ہے، یو اے کے کیس میں انڈیا اور اسرائیل ہو سکتے ہیں. تو کوئی یہ سارا کچھ ہمارے لیے اچھا نہیں ہوگا. ہمارے بالکل بارڈر پہ جو ہمارے لوگ ہیں وہاں ایک یہ نئی مصیبت بھی شروع ہو سکتی ہے. لیکن ڈائیورسفائی کریں گے. امریکہ کی پریسٹیج کم ہوگی. لیکن جو لوگ یہ سمجھتے ہیں نا کہ جیسے ہی صلح ہوگی بیسز ختم ہو جائیں گے، ایسا نہیں ہوگا. ایسا نہیں ہوگا. امریکن بیسز ختم ہونے میں 5 سے 10 سال لگ سکتے ہیں. اور جو رجیمز ہیں مڈل ایسٹ کی، وہ اور لوگوں سے شاید مدد مانگے، لیکن وہ ایسے ٹوٹلی اپنی جان ایک دم نہیں چھڑائیں گی. بالکل ٹھیک. جیسا کہ ہمارے کچھ لوگوں کا خیال ہے. بالکل ٹھیک. تو ری الائنمنٹ ہوگی، دنیا میں چینجز آئیں گی، لیکن یہ ایک دم کوئی نیا آرڈر اور نئی چیز وہ فوری طور پر آتی ہے آپ کو دکھائی نہیں دیتی. ملٹی نہیں. بالکل ٹھیک. بہت شکریہ سر. جناب عمران علی سفیر عمان شریک گفتگو تھے. آج کے لیے اتنا ہی. نظر رہے گی کہ اب کل جمعہ، کل کا ہی اعلان کیا تھا ٹرمپ نے، کیا کوئی جواب ایران کی جانب سے آتا ہے یا کشیدگی مزید بڑھتی ہے. اللہ حافظ.